बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिअक्मलिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह ने अपने फजल और एहसान से हमको दीन कामिल अता फरमाया है। इस दीन कामिल में हर तरह की सूरत हाल के लिए मुफस्सल और वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं। यही वजह है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा को किसी भी सूरत हाल का सामना पेश आता है तो हमारा दीन हर किस्म की सूरत हाल में मुकम्मल रहनुमाई करता है, चाहे वह रहनुमाई सराहतन कुरान करीम और अहादीस मुबारका के ज़रिए से हो और चाहे फिर वो रहनुमाई अइम्मा मुज्तहिदीन के इज्तिहादात और फ़क़हा व मुहद्दिसीन की तफसीलात के ज़रिए हो। लेकिन बहरहाल हर सूरत हाल के मुतालिक रहनुमाई दीन इस्लाम का इम्तियाज़ है। अल्लाह जल्ल शानुहु का मुबारक इरशाद है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है वह यहाँ के तमाम अहले ईमान मुसलमानों के सामने है कि बेशुमार हमारे भाई रोज़ा रखे हुए हैं और बेशुमार हमारे भाई रोज़ा नहीं रखे हुए हैं। इस तरह से गोया एक इंतशार की सी सूरत हाल है। इस इंतशार की सूरत हाल में इस वक्त ज़रूरत महसूस हुई और बेशुमार भाइयों का तकाजा और बरमहल तकाजा हुआ कि यहाँ के अपने ईमान वाले भाइयों की खिदमत में इस सिलसिले में कुछ रहनुमाई की गुजारिशात पेश की जाएं। हजरात, पहली बात बड़ी लजाजत के साथ अर्ज की जा रही है कि ये कोई नई सूरत हाल नहीं है जो आज ही पेश आई हो कि शाबान की 30 तारीख को शक पैदा हो गया, आज 30 तारीख है या यकम रमज़ान मुबारक है, आज रोज़ा रखना है या नहीं रखना है। यह कोई नई सूरत हाल नहीं है। तारीख में बेशुमार मौक़ों पर यह सूरत हाल सामने आती रही है और उस सूरत हाल के पेश आने पर इंतशार कभी नहीं हुआ। खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में इस तरह के हालात पेश आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में उस दिन रोज़ा रखने न रखने के मुतालिक इरशाद फरमाया। चुनांचे हदीस की किताबों में ऐसी अहादीस मिलती हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने से मुत्तसिलन बाद सहाबा किराम का ज़माना है, उस वक्त भी इस तरह की सूरत हाल पेश आती रही है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम में गवर्नर थे। उनकी खिदमत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक ख़ास शागिर्द अबू कुरैब किसी ज़रूरत की बिना पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ से जब वापस आए हैं तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि मुल्क शाम में रोज़ा कब रखा गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि फ़लाने दिन यानी जुमे के दिन शाम को चाँद नज़र आया था और शनिचर के दिन सुबह रोज़ा रखा गया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, यहाँ तो चाँद नज़र नहीं आया था, इसलिए हमने यहाँ रोज़ा शनिचर के दिन नहीं बल्कि इतवार के दिन रखा है। हज़रत अबू कुरैब ने सवाल किया कि हज़रत क्या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वहाँ के तमाम लोगों की गवाही आपके नज़ीर मोतबर नहीं है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि उनकी गवाही मोतबर नहीं है, बल्कि फरमाया हाकज़ा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने हमको यही हुक्म दिया है। ये किस हुक्म की तरफ इशारा है? इशारा इस बात की तरफ है कि वहाँ अगर चाँद नज़र आ गया तो वहाँ के लोग रोज़ा रखें, यहाँ चाँद नज़र नहीं आया तो यहाँ हमको रोज़ा नहीं रखना है। वो भी दीन पर अमल कर रहे हैं, हम भी दीन पर अमल कर रहे हैं। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है कि 30 तारीख को दो राय हो जाएं, शक पैदा हो जाए रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि आज हमारे भाई परेशान हैं, इंतशार का शिकार हैं और बहसें हैं और हो सकता है एक दूसरे को इस तरह की गुफ्तगू से भी मतून कर रहे हों जो नामुनासिब है। तो
اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے ذہنوں سے بات نکال دیں، یہ انتشار کا معاملہ ختم کر دیں، اور جس نے روزہ رکھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بالکل غلط کیا، کوئی گناہ کیا، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی غلط کیا، کوئی گناہ کیا۔ اس موقع پر میں خاص طور پر درخواست عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت ایک اہم ترین کام کے لیے روانہ فرمائی، اور چونکہ منشا یہ تھا کہ یہ صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جائیں، اور اس لیے آپ نے حکم فرمایا کہ تم فلاں جگہ بنو قریظہ کے مقام پر پہنچ جاؤ اور راستے میں عصر کی نماز بھی نہیں پڑھنا۔ صحابہ روانہ ہو گئے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو منع کیا ہے راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنا، اس لیے ہم تو نہیں پڑھیں گے، چاہے قضا ہو جائے ہم وہیں پہنچ کر کے پڑھیں گے۔ اور دوسرے کچھ صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ ہم جلدی چلیں، ہمارا منشا یہ نہیں تھا کہ قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں چاہے قضا ہو جائے۔ تو کچھ صحابہ نے قضا سے بچنے کے لیے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، اور کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم مبارک کے الفاظ پر عمل کرنے کے لیے کہا کہ چاہے قضا ہو جائے مگر ہم تو قریظہ میں جا کر ہی پڑھیں گے۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، وقت پر پڑھی، قضا نہیں ہونے دی۔ کچھ صحابہ نے قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ تو جس کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دونوں کی بات سنی تو آپ نے کسی کو بھی نکیر نہیں فرمائی، کسی کو برا بلا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، انہوں نے صحیح کیا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی آپ نے مطعون نہیں کیا۔ انہوں نے بھی منشاء رسول پر عمل کیا ہے کہ حضور چاہتے تھے جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں، اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ پر عمل کیا، ظاہری الفاظ پر جو الفاظ جو آپ نے ارشاد فرمائے تو پر عمل کیا۔ تو غرض یہ کہ کبھی کسی مسئلے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، اس وقت انتشار کے بجائے ٹھنڈے دل سے مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے اور ٹھنڈے دل سے مسئلے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آج کے دن کے متعلق جو پورے معاشرے میں سوال ہے کہ آج کا دن رمضان کا ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے۔ ہمارے بے شمار علماء اور اہل علم نے تحریراً بھی اور زبانی بھی اعلان کر دیا کہ آج روزہ نہیں ہے، آج 30 تاریخ کا 30 شعبان ہے۔ اور بے شمار ہمارے ہی علماء نے ہمارے پڑوس کے رؤیت ہلال کے اعلان کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ یہاں آج رمضان کا پہلا دن ہے، یہ شعبان نہیں ہے، لہذا روزہ رکھا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آج کا دن یوم شک بن گیا۔ ہماری کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے سال کے اکثر مہینوں میں مطلب ابرآلود رہتا ہے، چاند نظر نہیں آتا ہے، اور اس لیے ہم یہاں کے تمام مسلمان مجبور ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں کے علاقوں میں رؤیت ہلال کی بنیاد پر اپنے لیے رمضان کے ہونے کا اور عید کے ہونے کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ آج تک کا معمول یہاں یہی ہے کہ جب چاند یہاں نظر نہیں آتا اور مطلع ابرآلود ہوتا ہے تو اس مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے دائیں اور بائیں کے علاقوں کی رؤیت ہلال جب اعلان کرتی ہے تو اسی مطابق یہاں کے مسلمان عمل کرتے آئے ہیں۔ یہ عمل بالکل درست ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو جغرافیائی خطے کا مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو لوکیشن ہے، کشمیر کے ساتھ جو جغرافیائی قرب اور نزدیکی ہے، وہ چونکہ اس علاقے کو ہے جہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی نے اجتماعی طور پر متفقہ طور پر اعلان کیا کہ یہاں چاند نظر آ گیا ہے، لہذا یہاں کے جن بھائیوں نے اس رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کر کے یہاں روزہ رکھا ہے، انہوں نے غلط نہیں کیا، انہوں نے صحیح کیا، اس وجہ سے کہ آج تک کا عمل تو یہی تھا کہ ہم وہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر یہاں روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ جغرافیائی طور پر یہ اس علاقے کے بالکل قریب ہے، لہذا ان کا روزہ بالکل درست ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ان بھائیوں کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں کے جیسا کہ جناب مفتی ناصر الاسلام صاحب نے اعلان کیا کہ پورے جموں کشمیر میں کہیں بھی چاند کے نظر آنے کی اطلاع نہیں ملی ہے، اور چونکہ روزہ رکھنے کا حکم چاند کے دیکھنے پر ہے، جب چاند کے نظر آنے کی اطلاع کہیں نہیں رکھی گئی ہے، لہذا اور اس کے ساتھ ہی باقی بے شمار علاقوں میں، دہلی میں، مراد آباد میں، بہار میں، گجرات میں اور اس طرح کے دوسرے تمام علاقوں میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا، تو گویا اس علاقے کا چاند نظر نہ آنا مزید تائید ہے
لہذا یہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہاں روزہ 30 تاریخ کو نہیں ہوگا، بلکہ روزہ ہوگا جمعے کے دن پہلا روزہ ہوگا۔ جن بھائیوں نے اس پر عمل کیا ہے انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کیا، ان کا عمل بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اب اس کا فیصلہ، اچھا ہماری حدیث کی کتابوں میں اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہیں وہ تو عوام کے سامنے بیان کرنے کی چیز نہیں، وہ اہل علم کے لیے ہے، لیکن اتنی بات عوام کی خدمت میں عرض ہے کہ اس میں تو حضرات صحابہ بھی دو رائے ہوئی ہے، اور وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ یوم الشک، جس میں شک ہو جائے کہ آج رمضان ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یوم الشک، شک والا دن۔ اس شک والے دن میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ کچھ صحابہ کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ کچھ صحابہ نے ایک ہی موقع پر روزہ رکھا اور دوسرے صحابہ نے روزہ نہیں رکھا۔ اور جو ائمہ اربع ہے، حضرات فقہاء کرام، ائمہ اربع کی رائے بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں، کہیں دو امام ایک طرف ہیں، دو امام دوسری طرف ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور اختلاف رائے برداشت کرنے کی آج بھی ہمیں قوت پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو یہاں اس وقت علماء کے لیے تو درخواست یہ ہے کہ اگر ان کو علمی طور پر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اہل علم جانتے ہی ہوں گے، پھر بھی حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں یہ بحث آتی ہے وہاں اس کا مطالعہ کریں۔ مثلا ترمذی شریف میں روزے کے باب میں روزے کے چپٹر میں پورا ایک باب موجود ہے، باب ما جاء فی کراہیت صوم یوم الشک۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی شروحات میں، جس میں عمدۃ القاری اور فتح الباری، اس میں بہت تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں، اور ان صحابہ کے اسماء مبارکہ بھی درج ہیں، جس میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے رائیں اس میں مختلف انداز سے نقل ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور اسی طرح سے اعلاء السنن، جو حدیث اور فقہ کا ایک بہترین مجموعہ ہے، اس میں اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث و فقہ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں جو اہل علم کے لیے ہے۔ عوام کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات بالکل مطمئن رہیں، جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے ان کا روزہ صحیح، جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ رمضان کے اخیر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو روزہ تھا یہ رمضان کا تھا یا نہیں۔ اگر رمضان کے اخیر میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو روزہ تھا یہ صحیح ہوا ہے اور واقعتاً رمضان تھا، تو جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ اس ایک روزے کی قضا رمضان کے بعد کریں گے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں صاحب یہ جو روزہ تھا یہ روزہ اصل میں نہیں تھا، رمضان نہیں تھا، اور یہ 30 شعبان تھی، تو جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے ان کا یہ روزہ نفلی روزہ شمار ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سی گفتگو امید ہے کہ ہمارے تمام بھائیوں کے لیے تشفی کا ذریعہ ہوگی۔ اور اس وقت جو خود اہل علم میں اور علماء میں اور حضرات مفتیان کرام میں دو رائیں ہو گئی ہیں، ان دو رائیوں کا محمل بھی واضح ہو گیا، اور اس میں نہ دوسرے کو متون کرنے کا معاملہ ہے، نہ تان و تشنیع کا معاملہ ہے، اور نہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تم نے جرم کیا لہذا توبہ کرو، اور تم نے غلط کہا لہذا رجوع کرو۔ دونوں طرف کی صورتحال میں دلائل اور قرائن موجود ہیں۔ جب دلائل اور قرائن موجود ہیں، اور ہماری اسلامی تاریخ میں اس طرح کے بے شمار واقعات پائے گئے، حضرات صحابہ کرام کے مبارک دور میں، تابعین کے دور میں، فقہا کے دور میں، اور خود یہاں کشمیر کی قدیم تاریخ میں، جو یہاں کی اسلامی وہ تاریخ کی جس میں یہاں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، جیسے شاہبیر دور حکومت میں اور شاہبیر دور حکومت کے بعد کے دور حکومتوں میں جو بڑے بڑے فقہا ہیں، اس زمانے میں بھی یہاں اس طرح کی صورتحال رہی ہے۔ اس لیے کہ جب یہاں بادل ہوا کرتے ہیں اور خاص طور پر سردیوں کا سرد موسم ہوتا ہے اور برفباریاں ہوتی ہیں، تو اس وقت یہاں چاند نظر نہیں آتا تھا، تو پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھی کہا جاتا تھا چاند نظر آ گیا، جو بہت بلندیوں پر ہیں، اور نچلے علاقوں میں ابرآلود آسمان والے چاند نظر نہیں دیکھ پاتے تھے، تو ایک جگہ نیچے والے لوگ جو ہیں وہ 30 شعبان پورا کرتے تھے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے تھے، اور جن لوگوں کے چاند نظر آتا تھا ان کو بتایا جاتا تھا کہ چونکہ آپ لوگوں نے چاند دیکھ لیا آپ لوگ روزہ رکھ لیں۔ یہی معاملہ عید کے موقع پر ہوا کرتا تھا۔ آج چونکہ فلکیات کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے، خبریں جو ہے وہ آنن فانن پورے عالم میں پھیل جاتی ہیں، اس لیے انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک درخواست میں اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کے معاملات میں تبصرہ کرنے کے مزاج رکھتے ہیں، کمنٹس کرنے کے مزاج رکھتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ تبصرہ اور کمنٹس کرنے میں بھی بہت اعتدال ضروری ہے۔ خاص طور پر جس فیلڈ کے ہم ماہر نہیں ہیں اس فیلڈ کی میں دخل اندازی کر کے اس پر تبصرے کرنا اور نامناسب جملے کسنا یا مذاق اڑانا، یہ ہرگز ایک ایمان والے اور شریف انسان کی شایان نشان نہیں ہے۔ ہاں، مناسب تجویز دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مناسب رائے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
کوئی معلومات ہوں، اس معلومات کو پیش کرنے میں، شیئر کرنے میں کوئی مذاق نہیں، لیکن تانا دینا، طنز کرنا، یا اسی طرح سے اشاروں کنایوں میں جہالت کا تانا دینا، یا علماء کو یا دوسرے تمام حضرات کو یا کسی فرد واحد کو متون کرنا اسلامی مزاج نہیں ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کسی انسان کے متعلق جب کوئی رائے قائم کرنی ہو تو رائے قائم کرنے سے پہلے بہت معلومات کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی انسان کے متعلق کوئی رائے قائم کریں اور زبان سے کوئی جملہ بول دیں اور حقیقت حال وہ نہ ہو، تو گویا ایک مسلمان کی عزت ریزی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ اس مسلمان کے متعلق تم نے بدزنی کیوں کی، اور اس مسلمان کے متعلق تم نے غلط زبانی کیوں کی ہے۔ اور ہم اپنی زبان کے کلمات کا جواب دینے کے مکلف ہوں گے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہ دن یاد رکھنا جس دن تمہاری زبانیں گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو میں، جو بہت ہی عاجزانہ ہے، اس مختصر گفتگو میں ہمارے اکثر بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جو حضرات روزے سے ہیں وہ روزے پر اپنے قائم رہیں، جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بالکل کسی انتشار کا شکار نہ ہوں۔ رمضان کے اخیر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ رمضان مبارک کا آغاز جمعرات کے ہوا ہے یا جمعے کو ہوا ہے۔ اگر ثابت ہو گیا جمعرات کو رمضان مبارک کا آغاز ہوا تھا تو جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ اس ایک دن کی قضا رمضان کے بعد کریں گے، اور اگر ثابت ہو گیا کہ رمضان مبارک کا آغاز جمعے کے دن ہوا ہے تو پھر جن بھائیوں نے آج روزہ رکھا ان کا یہ روزہ نفلی روزہ شمار ہوگا۔ اس وقت پورے خطے کی صورتحال یہ ہے کہ جموں سے لے کر کے کیرالہ تک اس پورے خطے میں کہیں بھی روزہ نہیں ہے، اور دوسری طرف سے صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے لے کر کے کراچی اور فاٹا تک پورے خطے میں لوگ روزے دار ہیں، اور ہم بیچ میں ہیں، تو ہمارے لیے دونوں طرف کی صورتحال سامنے ہے۔ لہذا اس میں نہ انتشار کا شکار ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کو متون کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس گفتگو کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ میں اخیر میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دین اسلام دین حق ہے، اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے مفصل احکام موجود ہیں۔ اس صورتحال کے لیے ہمارے دین کی کتابوں میں جو تفصیلات ہیں ان کا بہت مختصر خلاصہ میں نے عرض کیا۔ تفصیلات اہل علم دلائل کے ساتھ سمجھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم دین حق پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، ہم کو فہم سلیم نصیب ہو، علم کامل عطا ہو، عمل صالح کی توفیق نصیب ہو، اور دین سمجھنے اور سمجھانے میں ہر خطا سے اللہ ہم ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔